अपनी दुकान छोड़ के मुझे यार मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। वो मेरे बता रहे अंदर, तो मैं कहा मैं नहीं आता, मैं कहा मैं अंदर आऊँगा मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा, आप मेरे सामने कुरान की बेइज्जती कर रहे। फिर मैंने उनको और आयत भी पेश की, कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना लमजमूना इला यौमिन मालूम। तो बात यही है कि ये मरने तक ना, ये जो मैं मिसाल दी इस पर आप गौर कीजिएगा, फिर बात कर लेंगे कि सेल जहाँ से निकलेगा ना, मेरा मरने का जान निकाल ली गई ना, मैं वहीं रुक जाऊँगा फ्रीज, और जब दोबारा जान डाली जाएगी तो मैं वहीं से रीस्टार्ट होऊंगा। 10 की 4 पढ़ दें, तुम सब ध्यान से अल्लाह के सुनिए। पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है, बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया इनके वास्ते खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा इनके कुफ्र की वजह से। अब देखिए, ये दोबारा कुरान ये कह रहा है कि जज़ा और सज़ा दोबारा पैदा होने के बाद मिलेगी। ठीक है सर, पहली बात तो मैं आपको बच्चों की जगह हूँ, एक बहस ही कर रहा हूँ आपसे इल्म सीख नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं और जहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही मेरा फर्ज बनता है। मेरी सुने, जब तक आपको समझ में ना आए ना, आपने मानना भी नहीं है, यानी मुझसे डर के आपने नहीं माननी कोई बात। सर, नो नो नो, कोई इशू नहीं है। मगर मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात भी अब समझिए, जब मेरी ज़ाती राय हो आप खड़े होकर कहें मैं नहीं मानता, ठीक है, जब वो किताब पढ़ी जाए ना उस पर तवज्जो देनी है, मैं ये कह रहा बिल्कुल सर। बस फिर वही मेरा वहाँ भी मेरी सुई हूँ। आप अभी अपना पहला तारुफ कराएं, आप कौन है, सर तैमूर नाम है मेरा, कहाँ से आए? फ्रॉम गुजरात टाउन से। अच्छा जी, ठीक है, और पहली बात तो ये सर कि दुनिया का जिक्र आपने कहा है कि दुनिया नहीं है, फिर वो कहाँ पे आए नबी? मैंने- एक चीज़ तो ये, मैंने दूसरी क्या- चीज़ ये यहाँ पे जिक्र हुआ है कि पहले जब पैदा किए और बाद में पैदा किए, फिर वो पहले कहाँ पे पैदा हुए? ये तो यहाँ मतलब ये नहीं, ये भी दुनिया नहीं है तो क्या चीज़ है? मैंने आपने मेरी बात बेटा अभी कुछ भी नहीं सुनी। हम 2 दफ़ा पैदा हुए हैं, एक दफ़ा हो चुके, एक दफ़ा और होंगे क़यामत को। ये मानते हैं ना आप, क़यामत को ज़िंदा होना है ना, हमने, ये तो हमारा बिलीफ है ना। ये उम्मत में से कोई भी नहीं मानता, शायद मुफ्ती साहब भी नहीं मानते, हालांकि ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा आलिम है, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। ये एक मुसलमान भी नहीं मानता। जावेद गांधी टीवी पर हर वक्त आया होता है, वो भी नहीं मानता कि हमने दोबारा पैदा हो। और भाई सब कहते हैं कि उनकी रूहें जिंदा हैं, रूहों को रज़्क़ मिल रहा है, कुरान कहते हो तुम दोबारा पैदा होगे। अब वो आए दोबारा सुने क्या अल्लाह, देखिए अब अल्लाह क्या, मैंने कहा ना एक मुसलमान बता दो जो ये मानता हो, तो मैं भी अपनी गलतियाँ मान लूँगा सारी। तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने इसको सच्चा अब रुके वादा कर रखा है। रुके, इसको मानते हैं ना, हम सब ने लौट के अल्लाह के पास जाना, ठीक है, आगे चलें। बेशक वही पहली बार। अब मुझे बताओ बेटा, पहली बार हमें यहाँ पे किसने पैदा किया? अल्लाह ने किया। कोई ऐसा है इंसान जिसको अल्लाह ने ना, जो आ गया कि ना जी मुझे तो किसी और ने पैदा किया? तो सर फिर आपने पीछे पहले यार सुनते तो जाओ यार, फिर उसके बाद करें। फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा। दोबारा पैदा होंगे हम या नहीं, ये बताएं। हाँ जी, दोबारा। कितने लोग? जो दुनिया में पैदा हुए वही पैदा सारे ही ना? सारे ही पैदा हुए। एक मुसलमान बताओ जो ये मानता, एक मुसलमान। वो कहते हैं शहीद मैं मानता हूँ, मैं नहीं मुसलमान हूँ, नहीं मैं नहीं, मानता शहीद को जिंदा मानते हो ना, शहीद जिंदा है, Definitely मानता हूँ। तो फिर आप शायद को नहीं मान रहे ना। आप तो अल्लाह कह रहा सारे दोबारा पैदा करूंगा, आप कहते हैं शहीद पहले से जिंदा है। सर उनका मामला हो रहा है तो ना, यार देखो फिर यही बात उनको होती है। रिजल्ट भी दिया जा रहा है, हम नहीं देख पा रहे। यार मेरी बात सुनो, ये किताब फिर जो है ना, मेरी सुनो, बुरा ना मानना, ये गंदी किताब है। पूछे पूरा पुण्य नहीं करे करे पूरे क्या पूछे कैसे, ये किताब सही नहीं है। वो आपका मानना होगा। नहीं, इसमें एक जगह लिखा कि सारों को क़यामत को जिंदा करूंगा, एक जगह लिखा कि उसको पहले जिंदा कर दूंगा। तो ये किताब का नक्शा मेरा नहीं है। इलाहे मर्जिकुम जमीआ, तुम सब ने उसके बाद लौट कर जाना है। आपने खुद कहा सब ने, उसमें शहीद भी आ गए ना। अल्लाह कहता है इन्नहु यब्दुल खल्क, पहली बार भी मैंने ही तुम्हें पैदा किया, शहीदों को भी पहली बार पैदा किया, ठीक है ना। अल्लाह कहता है सुम्मा युईदु, दोबारा भी पैदा करूँगा। कितने लोगों को? सब अब अल्लाह कहता है कुरान में आगे जाके कहता है कि शहीद जिंदा है। तो ये मेरा नक्श नहीं निकलेगा। मैं भी कहता हूँ ये बड़ा नेक आदमी है, बड़ा आलिम है, बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, तो मैंने ही इनको तारीफ़ की ना। थोड़ी देर में मैं कहता हूँ ये तो बहुत बेईमान आदमी है, ये जैसा जाहिल आदमी मैंने देखा ही नहीं। ये इनमें नक्श निकल रहा है, ये मुझ में नक्श निकल रहा है। आपने मुझे पकड़ नहीं लेना कि अभी 10 मिनट पहले तो आप कह रहे थे बड़ा नेक आदमी है, बड़ा आलिम है, आप कह रहे हैं बड़ा जाहिल आदमी है। ये किताब का नक्श निकल आएगा। मैंने कहा ना, अच्छा चलो शहीद का अब मैं मानता हूँ शहीद का मामला अलग, ये भी एग्री, ठीक है, मगर हमारे कोई मकतबा फ़िक्र मुफ्ती साहब बता दें, ये आपसे ज़्यादा दीन को, मुख्तलिफ दीनों को जानने वाले हैं ना, मुझसे भी ज़्यादा, कि हमारा कोई आलिम दीन ऐसा है पाकिस्तान में, चलो ले लेते, जो ये कहे कि मरने के बाद क़यामत को जिंदा होंगे, उससे पहले कोई ज़िंदगी नहीं है, रूह की या बरज़खी, कोई है जी ऐसा आपके ज़हन में? मुतज़िला वगैरह पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में कोई 200-300 आलिम है, हज़ारों। अब देखें हज़ारों आदमियों को ये बात नहीं पता कि अल्लाह दोबारा पैदा करेगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सर
میں نے تو جس سے بھی ہمیشہ بات کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. دوسری بات- نہیں پھر ان سے پوچھے پھر عذاب قبر وہ آپ نے جس سے بھی بات کی وہ قبر میں عذاب مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو پھر دوبارہ اب یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ قیامت کو پیدا ہوں گے مگر عذاب پہلے پھر کس کو ہو رہا ہے؟ زاہد صاحب کو عذاب ہونا ہے نا. سمجھے زاہد صاحب کو عذاب ہونا ہے. وہ کب عذاب ہونا ہے؟ آپ کہتے ہیں قیامت کو پیدا ہوگا. زاہد صاحب کب پیدا ہوں گے؟ سوال یہ قیامت کو. تو زاہد صاحب کو عذاب کب ہو رہا ہے؟ قیامت سے پہلے سے. جب وہ پیدا ہی یہی نہیں میں ہوئے. کہہ رہا ہوں. دیکھیے سمجھے اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ویسے تو کوئی بھی قرآن کا انکار نہیں کرتا نا, کوئی بھی نہیں کرتا, مگر اس کی تعلیمات کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی مانتا ہے. مفتی صاحب نے یہ بیٹھے میں نے عذاب قبر کی نفی پہ کتاب لکھی, انہوں نے مجھ سے منگا کے پڑھی اور یہ کہتے ہیں جن جو بھیجی انہوں نے کیا ریمارکس دیے تھے جی, برے ریمارکس سے آئے نا. قرآن کی 97 آیتیں ہیں پیش کی میں نے کہ مرنے کے بعد قیامت کو زندہ ہوں گے, 2 موتیں ہیں 2 زندگی ہیں. یہ سب باتیں حل ہونے والی ہیں, یہ ایک دن میں حل نہیں ہوں گی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں نا. آرام آرام سے ایک ایک بار میں جو کچھ بھی دیکھیے یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے, میرا ترجمہ نہیں ہے کہ میں کوئی یار میرا ترجمہ تم مانو غلط بھی. میں تو بار بار کہتا ہوں مجھے نہ ترجمہ کرنا چاہیے نہ کرتا آتا ہے نہ میں کروں گا. آپ کوئی اور ترجمہ لے آئیں. ہاں ترجمے سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ پھر میں وجہ بتاؤں گا کہ یار اس وجہ سے یہ ترجمہ درست نہیں. جیسے میں نے بھی کہا انہوں نے کہا دنیا میں گھڑی ٹھہرے ہوئے, وہ بات آخرت کی ہو رہی ہے. قیامت کی بات اللہ کے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کو وہ کہیں گے کہ یہ ہم تو ایک لمحہ ٹھہرے تھے. تو قیامت کو جب وہ قسمیں کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ مرنے سے لے کے قیامت تک کا درجہ ہے نا. اس میں کوئی زندگی نہیں ہے, پہلے یہ سمجھیں. دیکھیں میرے بھائی درد کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو ہوتا ہے نا. آپ کو میں بے ہوش کر دوں, آپ کا ڈاکٹر ہاتھ کاٹتا ہے, دل کاٹتا ہے, آنکھ کاٹتا ہے, درد ہوتا ہے کیوں؟ حالانکہ ابھی آپ زندہ ہیں, آپ بے ہوش ہیں. یہ چھوٹی موت ہے. قرآن کریم نے مرنے کو بھی موت کہا ہے, وہ ہم کہتے ہیں چھوٹی موت کا ہے. تو جو بڑی موت آ جائے گی جس میں ہارٹ بیٹ ہی بند, بلڈ سرکولیشن ہی بند, اس میں درد کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے علماء کہتے ہیں ہوتا ہے قبر میں عذاب. قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد تم قیامت میں زندہ ہو. بیچ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواب نہیں ہے, یہ خواب ہے. خواب ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں کچھ. دیکھو قیامت والے دن بات نہیں کر رہے آپ, مکس کر رہے نہیں سر, میرا جو پوائنٹ سر میں انٹرپریٹ نہیں کر پا وہ رہا. بات کر رہے ہیں ایک انسان جب مر جائے اس کے بعد تو زندگی ہے کہ نہیں. آپ مثال دے رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں, میں خواب میں. جیسے ایک لمحہ ہم ٹھہرے, وہ لمحہ کس سے لگے؟ وہ موت کے بعد کی بات کریں. کوئی انسان مر جائے اس کے بعد جب قیامت ہوگی تو اس کے درمیان میں ایک لمحہ 349 والی جو سیل والی یہ مثال قرآن ہے کی نا, دیکھیں میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اور پڑھ دیتا ہوں. سنو یار سنو بھائی, سورہ مومنون میں اللہ کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم مر جاتے. انسانوں سے کہا جائے گا, انسان مرتا ہے نا پیدا ہونے کے بعد. کیا اگلی اسٹیج کیا ہے؟ کوئی 10 سال میں, کوئی 20 میں, کوئی 30 میں, کوئی 50 میں, کوئی 100 میں. لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد اگلی اسٹیج ہماری سب کی کیا ہے؟ مرنا ہے نا. اس کے بعد اللہ کہا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر تمہیں قیامت کو اٹھاؤں گے زندہ. ایک بندہ بھی نہیں مانتا یہ بات. بظاہر تو یہ آپ نے بھی مان لیا نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آیت سنی نہیں یا مانی نہیں, مگر جب آپ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہے, برزخ میں عذاب ہے, مردے سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس پہ اتفاق ہے اس وقت امت کا کہ مردے سنتے ہیں. زیادہ سنتے ہیں. تو کہانی نہیں مردے کی, وہ سنتا کیسے؟ میں نے تو پڑھا مردے سنتے نہیں ہیں. کہاں پڑھا آپ؟ مجھے پہلے یہ بتائیں بریلوی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. بریلوی سارے پاکستان میں زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. اس کے بعد کون ہے؟ دیوبندی. دیوبندی کیا کہتی ہے سماعی موت کے بارے میں؟ 2 گروپ ہیں, ایک نہیں 2 حیاتی گروپ گروپ, ایک نہیں, ایک ہی گروپ ہے. حیاتی تو اتنے سے ہیں یار, ہیں تو صحیح نا. نہیں پھر اتنے سو کو تو نہ گنتی میں رہا. ایک طرف 3000 ہے, ایک طرف ایک ہے. آپ کہتے ہیں جی 2 گروپ ہیں ان کے, 3000 میں ایک کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ان کو دیوبندی مانتی نہیں ہے. صحیح ہے. فتویٰ زیادہ کل کا کہنا دیوبندی یہی ہے کہ دیکھو مردے دیوبندیوں کی سنتے ہیں. نمائندہ کتاب ہے تسکین الصدور اور سماع موتا. تو دیوبندی بھی سارے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں. جی. اب اہل حدیث میں گروپ ہیں 2 جس طرح کہتے ہیں نا, شیعہ سارے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں. اب آپ نے اگر پڑھا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کس نے بتایا کہ مردے نہیں سنتے؟ پاکستان میں اگر 20,000 علماء ہیں تو 5 کہتے ہیں مردے نہیں سنتے, 19,995 کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. تو سبھی کہیں گے نا کہ سب مانتے ہیں. قرآن میں کوئی آیت ہے ایسی کہ جیسے مردے سنتے ہیں؟ ہاں قرآن میں آیت ہے کہ مردے نہیں سنتے. فَإِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اب دیکھیں شبیر احمد عثمانی صاحب کے ان سے پوچھے وہ کون تھے جی؟
دیوبند کے بڑے نمائندہ عالم نمائندہ تفسیر مفسر عثمانی. تفسیر عثمانی، انہوں نے پتہ اس میں لکھا ہے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ وہ کہتے نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے مردے سنتے ہیں. انہوں نے کہا اس میں سماع کی نفی ہے، اسماع کی نہیں. آپ نہیں سنا سکتے، ہم چاہیں تو اللہ وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے کہا نبی نہیں سنا سکتا، میں اللہ ہوں، میں تو سناتا ہوں، لہٰذا مردہ سنتا ہے. اب یہ یار یہ تو بتا رہا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ، میں آپ اور میں تو جاہل ان پڑھ کہہ رہے ہیں. ایسے ہی میں ان کی بات کر رہا ہوں جن سے پڑھنا بھی میرے لیے باعث سعادت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی تعلیمات کو علماء نے، یہ مفتی صاحب کراچی سے ہمیں ملنے آئے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ انہوں نے ان سے ہم کل سے سن رہے ہیں، انہوں نے یہ ادھر ہر فکر مکتب فکر میں رہے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ یار جہاں بھی مفتی تقی عثمانی سے پڑھائے انہوں نے. اب یہ دیکھیں نا، تو بتائے میں یہ رہا ہوں کہ قرآن کو اس طرح کوئی بھی نہیں مانتا. میں بات لمبی بھی ہو گئی. دیکھو میرے بھائی، قرآن میں ایک آیت ہے ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین کا لفظ آیا. ہمارے سارے علماء مانتے ہیں کہ علیین میں نا نیک لوگوں کی روحیں ہیں. کیا ہیں؟ آپ کو اسی تفسیر پڑھ لیجیے، اس میں بھی پڑھا دیتا ہوں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے وہاں؟ کیا ہے؟ دفتر. اللہ کہتا ہے علیین میں تو لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب مرقوم. سارے علماء کہتے ہیں نہیں، وہاں تو دفتر ہے، وہ روحیں ہیں. اللہ کہتا ہے کتاب ہے. اب مجھے باقاعدہ اخبار نبی سونے نے ایک دفعہ جرنلسٹ نے مجھے بڑا ذلیل کیا، وہ شرم کر تو علماء کی غلطی نکالتا، تو یہ شرم نہیں آتی. یہ وہ نواز شریف کو بڑا چیتا ہے، وہ تھا جرنلسٹ، نعیم اس کا نام ہے. تو میں سنتا رہا. میں نے کہا یار یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک بات کہی ہو اور دنیا کے سارے علماء اس سے اختلاف کر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہتا آپ کو اللہ کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جمعے کا دن تھا. میں نے کہا جی آپ مجھے ٹائم دیں. تو اس کا اخلاق نہیں آتا ہے، اس کے گھر اتوار کو آ جانا. بڑا مجھے تحکمانہ انداز میں جیسے میں اس کے باپ کا نوکر ہوں. میں چلا گیا. میں نے یہ لین سجین اس کو پہلے تو سارا ترجمہ پڑھایا. میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا یہ تو کتاب ہے لکھی ہوئی. میں نے کہا تو اس کی تفسیر پڑھ. مولانا تھانوی کو لے گیا، شبیر احمد عثمانی کی کتاب لے گیا. دونوں جگہ پڑھا تو وہاں لکھا تھا روحیں. میں نے کہا اب یہ دونوں جو ہے نا مجھ سے کروڑوں کا نام بڑے عالم ہے، ہزاروں گنا نہیں ہے، کروڑوں گنا بڑے عالم ہے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کتاب ہے، یہ کہہ رہے روحیں. میں نے کہا تو بتا کیا کروں؟ پتا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ ویری گڈ یار امتیاز، شاباش، انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی. اب جو جانتا نہیں وہ سمجھتا ہے یہ قرآن کی نہیں مانتے، یہ نئے مسائل نکال. ہم کوئی بھی نیا مسئلہ نہیں لے کے آئے، ہم پرانا مسئلہ لائے ہیں، ترجمہ بھی خود نہیں کرتے، جو وہاں لکھا ہوا ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں. ایک سوال لے لیں بس، اب کیونکہ ٹائم تو اب ہو گیا. قرآن پاک کی جگہ بتایا ہے کہ بھائی تم ان کو مردوں کو سلام کرو، کوئی تمہیں والے کو سلام کا جواب قیامت تک کھڑے ہوئے تو نہیں دے سکتے. نہیں، قرآن میں نہیں آیا. یہ بڑا سوچ سمجھ کے قرآن کی بات کرا. یہ قرآن میں نہیں. بابا جی آپ اتنی دور کی بیٹھے نہیں، یہ حدیث یہ ہے ہی نہیں کہیں، یہ آپ نے سوچا ہوا ہے ایسے. قرآن میں ایسی کوئی بات قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ ان کو پکارے تو یہ قیامت تک یہ کہہ رہے ہیں تم ان کو سلام کرو. وہ بتوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ میرے بارے میں آپ ذرا سی غلط بات کرتے، میں آپ کو گربان پکڑ دوں گا. میں نے ڈیفائن تو کر دیا کہ اے نبی تم ان کو سنا نہیں سکتے. مگر علماء کہتے ہیں مردے، اس کے باوجود علماء کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. اب میں کیا کروں بتاؤ؟ میں علماء کے پیچھے رکھ دوں یا اللہ کی بات مانوں؟ دیکھیں جب آپ قرآن، اللہ کرے ہم سب سیکھیں، سیکھنے والے سارے، یہ بھی سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھتے پھرتے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. جب آپ سیکھیں گے نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ حیران رہ جائیں. بس میں نے ایک بات کہی ہے، امین حسن اصلاحی صاحب سے جب میں پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا نا، غام صاحب کے استاد، مجھے حسن تاہمی نہیں کہا، اس نے کہا یار اصلاحی صاحب قرآن کھولتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. یہ غالباً 91-92 کی بات ہے. میں نے کہا یار قرآن میں سے عجیب و غریب باتیں کہاں سے آ سکتی؟ اور وہی ہوا کہ انہوں نے بیٹھتے کہہ دیا ابلیس فوت ہو چکا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں آپ نئے آدمی ہیں نا، ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، سیکھنے والے سب ہم سیکھ رہے ہیں. آپ کو یقیناً مجھے آپ کی فیلنگس پر آپ کہیں گے یار یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. چلیں شکر ہے. آپ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. چلے وہ پھر نیکسٹ سیشن. جی ضرور. دوسرے وسلم پہ جو درود تو بھیجتے ہیں، جو اسلام بھیجنے والا معاملہ، اس پہ تھوڑا سا دیکھیں پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی درود نہیں بھیجا جا رہا، ساری امت میں بھیجا جا رہا ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ. اب یہ میں آپ سے سورہ عذاب دوسرے درود بڑا گندا لفظ ہے. اس کا مادہ ہے درید، درید یعنی چیرنا پھاڑنا، دریدہ.
दरीदा दहन हम कहते हैं ना। تو یہ فارسی کا لفظ ہے درود. بہرحال چونکہ یہ رائٹ ہو گیا, آپ اگر کہیں کہ درود اچھا لفظ نہیں, وہ کہیں گے یہ حضور علیہ السلام کے صلاۃ والسلام کے قائل نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی ڈر کے جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی درود ہی ہے. ایک آدمی نے مفتی صاحب ہمارے دوست کے گھر درس ہو رہا تھا تو مجھ سے سوال, اس کا بہنوئی تھا اور بڑا بہنوئی تھا. آپ سوچ رہے ہیں بڑا بہنوئی کا مقام کیا ہوتا ہے گھر میں. مجھے کہتا تو بڑا عالم بنا پھرتا ہے, ایسے ہی کہا اس نے اچانک نا, تو بڑا عالم بنا پھرتا ہے, بتا اللہ اسلام کیا کر رہا ہے. میں کہا جی مجھے نہیں پتا. آپ یقین مانے, کہتا بس. اس نے کیا کیا, میں کہا جی مجھے نہیں پتا اللہ اسلام کیا کر رہا, تو میں کیسے بتا سکتا. کہ منو پتا ہے. تو وہ جو اس کا سالہ تھا میرا دوست, اپنے دوست سے کہا باجی تسی دس دو, وہ اللہ اسلام رسول ہے تو درود بھیج رہے. میں کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا اسلام رسول میں درود بھیج رہے. اس نے کہا قرآن میں خیال ہے دودھ بھیجتا ہے رسول اللہ. میں کہا یار میرا بشیر جو ہے میرے گھر دودھ بھیجتا ہے, تو ہر وقت ہی دودھ بھیجتا رہتا ہے. میں کہا نہیں میرے گھر آٹا بھیجتا ہے, تو ہر وقت ہی بھیجتا رہتا ہے. تو غیر اس کو سمجھ تو لگ گئی پھر. تو میں نے کہا اس کو تمیز سے تھا کیونکہ وہ بڑا بہنوئی تھا. مگر دیکھیں یہ جو ہے نا اس تشریح سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے نیچے آ جاتے ہیں. رسول اللہ بڑے ہو جاتے ہیں, رسول اللہ چپڑاسی بن جاتا ہے رسول اللہ کے, اللہ بھیجتا ہے رسول اللہ. تو پہلی بات یہ کہ خالی رسول اللہ پر آپ درود ہی مان لیں. فی الحال اللہ تعالیٰ خالی رسول اللہ پہ درود نہیں بھیجتا, ساری امت کے مومنین پہ درود بھیجتا ہے. اب یہ ترجمہ جو انہوں نے یہاں کیا نا اہل رسول, بالکل ٹچ کر کے صحیح ترجمہ کیا, مگر رسول اللہ کی اہل آیت میں گھبرا جاتے ہیں. وہ الذی یصلی, سل کا لفظ ہے, صلاۃ والسلام آپ کہتے ہیں نا. وہ الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. یہ سل کا ترجمہ بالکل درست کیا انہوں نے. وہی ہے جو تم پر اپنی مسلمانوں رحمتیں بھیجتا ہے, اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اللہ رحمت بھیجتا ہے, فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے کی طرف لے جائے, اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے. اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی کہی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہاں ہم پر آیا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر دعائیں رحمتیں بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اب آگے کیا, یا ایھا آمنوا صلوا, تم بھی لیے اس کو دعائیں رحمت کرو, وسلموا تسلیما, اور اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دو, جھک جاؤ. یعنی رسول اللہ جو تعلیم دے کر گئے, اس کا غلام اللہ خان صاحب ترجمہ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو شاباش شاباش دیتا ہے. بالکل صحیح ترجمہ ہے. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے دعائیں رسول اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اے مومنو تم بھی ان کے دعا بھی کرو اور وہ کام بھی کرو جو وہ کر کے گئے, جھک جاؤ ان کی تعلیم کے ساتھ. یہ ہم نے سوچ تو ہی آیت پڑھ جاتی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ علیہ. یہ نہیں ہے. یہ جو درود جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ سورہ ہود سے نکلا ہے. بس یہ ہمارا آخری سوال ہے, میں اس کا